चाइना का उस ज़माने में, जो अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी मैं डेट आपको अभी बता दूंगा कि ये कब से शुरू हुआ था। तो चाइना के एक प्रोडक्ट था जिसका नाम सिल्क, और वही चाइनीज़ उसी प्रोडक्ट को दूसरी दुनिया के लिए एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड को, क्योंकि ये चाइना खुद ईस्टर्न साइड पे है, तो वो अपने से पीछे के इलाके को वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं। तो ये असल में जो इनके चाइनीज़ नेम है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये शुरू हुआ था चंगान सिटी से, जो शेंशी प्रोविंस उस वक़्त, लेकिन आजकल का जो मॉडर्न नेम है उस जगह का वो शीगेन फाओ है। ये है उस जगह का नाम जहाँ से ये ट्रेड और ये सिल्क शुरू हुआ था। अब ये वहाँ से शुरू होकर कहाँ गया, किस रूट से गए, किस तरह से गए, इसकी बहुत ही लंबी हिस्ट्री है, उसको आप एक आधा घंटा में या 40-50 मिनट में कवर नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको सिर्फ ग्लिम्पसेस दे रहा हूँ, झलकियाँ जिसे कहते हैं, कि वहाँ से जब कारवांस ट्रेवल करना शुरू कर दिया उन्होंने वहाँ से शिंशी से, तो वो उनके बीच में दो बड़े बड़े डिज़र्ट्स थे, एक गोबी डिज़र्ट है, एक तकलामकान डिज़र्ट है। अब ये तकलामकान डिज़र्ट जो है उसके नॉर्थर्न एज पे जो है ना एक रूट उनका गुजरता था, लेकिन मेन जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो है दुंगहोंग। अगर आप लोगों ने चाइनीज़ मैप्स को देखा है, चाइनीज़ के कुछ इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, तो दुंगहोंग आज भी बहुत फेमस आर्कियोलॉजिकल सिटी है, बहुत बड़ा म्यूज़ियम है वहाँ पर, और वहाँ पर बुद्धिज़्म के बहुत ही वास्ट रिच कल्चर है, जो कि यहाँ गंदा हवा से वहाँ गया हुआ है। तो दुंगहोंग से जो है ना ये सिल्क रूट डिवाइड होते थे दो हिस्सों में, एक वहाँ से तुर्फान वाया तुर्फान, बीच में वही तकलामकान डिज़ास्ट है। तकलामकान डिज़ास्ट से वाया तुर्फान वो जो ना कारशर एक जगह का नाम है, वहाँ आते थे। कारशर से जो ना अक्षु आते थे, अक्षु से जो है ना वो फिर जो ना काशगार आते थे। एक ये रूट है जिसको नॉर्थ ईस्टर्न रिज कहते हैं, वाया क्रिम बसीन, जहाँ से जो है ना वो यारकंद रिवर से वो उस रूट से, क्योंकि जो ट्रेवलर्स थे वो सबसे पहले वो रूट अख्तियार करते थे जहाँ पानी अवेलेबल हो, क्योंकि वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो है उनके कारवान्स, जिनके साथ बहुत सारे लोग होते थे, बहुत सारे कैमल्स होते थे, हॉर्सेस होते थे या दूसरे एनिमल्स होते थे, तो उनको वो ऐसे रूट से लेके जाते थे जहाँ पानी अवेलेबल हो। तो वहाँ से जो वो उनके रूट जाते थे काशगार तक पहुँचते थे, काशगार से वाया पामीर पिछले साइड से जो है ना वो फिर समरकंद से बुखारा, ये मेन रूट उनका एक था। और दूसरा एक रूट था वही दुंगहोंग से इस तरफ आते हैं तुर्फान और खुतन की तरफ, खुतन साइड से बीच में वही तकलामकान डिज़र्ट है। तकलामकान डिज़र्ट से अगर इस तरफ आप देखें, उसके साथ साथ कुनलुंग माउंटेन्स है। कुनलुंग माउंटेन्स में ऐसा है कि वो बफर जोन है बिटवीन चाइनीज साइड एंड दी सब कॉन्टिनेंट का जो माउंटेन्स है उनके बीच में ये एक बफर जोन था। तो खुतन में फिर आके वहाँ से फिर ये जो ट्रेड रूट था सिल्क रूट का, वहाँ से ये फिर दो ब्रांच में हो जाते थे। एक खुतन से वाया करजलिक या करगलिक कहते हैं, अगर आप लोगों ने सुना है मैप्स में है, तो करगलिक से फिर यारकंद जाते थे। यारकंद से फिर वो रूट या तो काशगार की तरफ निकलते थे या फिर ये वखान कॉरिडोर से बदख्शान से होते हुए हमारे जो बॉर्डर है इस साइड में वखान के इस एरिया में आते थे। अब सिल्क रूट कोई एक रूट नहीं है, इसी तरह से आज का जो मॉडर्न सिल्क रूट है इस तरह से वो नहीं था, वो टाइम टू टाइम चेंज होते थे, कभी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, कभी ह्यूमन मेड डिज़ास्टर्स की वजह से। तो ये जो हन डायनेस्टी है सबसे पहले, उन्होंने उस एरिया को जो ना सारे उनके कब्ज़े में थे। हन डायनेस्टी बहुत मशहूर, यानी बिफोर द क्राइस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, काबल मसीह की मैं बात कर रहा हूँ। तो उधर जो ना वो बहुत पावरफुल एम्पायर थे, बहुत मजबूत एम्पायर थे। तो वहाँ उन्होंने सारे इलाके को और सारे ट्रेड रूट्स उनके कब्ज़े में थे।
اور ان کے ایریا سے جتنے بھی ٹریولرز یا ٹریڈرز چلتے تھے ڈیفینیٹلی وہ ان سے ٹیکس لیتے تھے، اور ٹیکس مین سورس آف انکم تھا اس ایریے میں. تو میں جو نارتھ ایسٹرن روٹ ہے وہ ہمارے لیے، ہمارے ہنزا کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے جو ٹریڈر گزرتے تھے وہ کبھی اس ایریا میں نہیں آتے. البتہ جو ختن سائڈ سے ٹریولرز آتے تھے وہ وایا بدخشان سے پھر جو ہے نا ہمارے ناردرن پارٹس، اس میں ایک جگہ نہیں ہے، اس میں کلک منطقہ بھی ہے، اس میں بروغل پاس بھی ہے وایا چترال. اور ایک روٹ ایک زمانے میں، کیونکہ ہمیں ان کے جو ہے ٹریسز ملے ہیں آرکیولوجسٹ کو، جو پرومننٹ آرکیولوجسٹ نے جو بہت پہلے ریسرچ کیا ہے، روٹس کو تلاش کیا ہے، تو ان روٹس پہ کچھ نہ کچھ کارونگز ملے ہیں جدھر سے لوگ ٹریول کرتے تھے. اب اگر آپ خنجراب کو دیکھیں، یہ بیلی سے اوپر مصر کے روٹ الگ ہوتا ہے، وہاں تک کارونگ آپ کو ملیں گے. پھر ادھر سے آگے خنجراب تک کوئی کارونگ نہیں ہے، کیونکہ اٹ واز ناٹ نون ایٹ دیٹ ٹائم، یہ بالکل نیا روٹ ہے. لیکن وایا مصر منطقہ کلک پاس جو ہے نا، اس روٹ پہ آپ کو بہت سے کارونگ ملتے جائیں گے. تو اس طرح سے یہی ٹریڈ روٹ جو ہے نا ہمارے اس ایریا میں نارتھ کی طرف آتے تھے منطقہ پاس سے. مصر واز ایٹ ویری اینشینٹ ٹائم، ویری ارلی ٹائم، اٹ واز ویل ہیبیٹیٹڈ. پیپل وہاں پر لیتے تھے، لوگ وہاں پر تھے، مال مویشی تھے، ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز ان کے ساتھ تھے. لیکن اینشینٹ ٹائم کی جو ٹریڈ ہے، خاص کر جو سلک روٹ کی جو ٹریڈ ہے، یہ 2nd سینچری بی سی، یاد رکھیے گا 2nd سینچری بی سی سے 5th سینچری اے ڈی تک رہا، ایکٹیو روٹ رہا. ٹریڈ بالکل چلتے رہتے تھے، لیکن اس میں منتھس لگتے تھے. اس اسٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈ تک کئی مہینے لگتے تھے، اور کم از کم ہفتہ 10 دن کے بعد وہ کسی ایسے جگہ پہ اسٹے کرتے تھے جہاں پر کم از کم 3-4 دن وہ ریسٹ کرتے تھے. مال مویشیوں کو وہاں پر وہ دوبارہ ان کی گریزنگ کراتے تھے، ان کو جو ہے نا تھوڑا سا ریسٹ دلا کے پھر سامان کو وہ آگے ٹرانسپورٹ کرتے تھے. اور کچھ ایریا میں جو ہے نا ان کے جو کاروانس کے جو کیملز تھے، وہ لوگ جو ہے نا ان کو کرائے پہ دیتے تھے، تاکہ ان کے مال مویشی جو ہے نا سامان کو لے کے دوسرے علاقوں تک چلے جائے. جیسا ابھی ہمارے جو ماڈرن ٹرینڈز بھی ہے، فارنرز آتے ہیں کسی ایک ایریا میں جو ہے نا ایک علاقے کے لوگ لے کے جاتے ہیں، دوسرے علاقے کے لوگ لے جاتے ہیں، ایسا پہلے زمانے میں تھا. تو اس لیے وہ لوگ جو ہے نا اس ایریا میں اپنے جو ہے نا مال مویشی سے بھی جو ہے نا کماتے تھے. سورس آف انکم ان کا یہ بھی تھا کہ وہ سامان بار برداری کے لیے استعمال کرتے تھے اور اسی سے اپنے ارننگ کرتے تھے. ہاں، اب یہ جو سلک روٹ ہے 2nd سینچری بی سی ٹو 5th سینچری، یہ اٹ واز ویری ایکٹیو. لیکن موسٹ ٹریڈ جو ہے نا وایا پامیر، سمرقند، بخارا سے ہو کے پھر ویسٹ کی طرف جاتے تھے. لیکن ہمارا جو علاقہ ہے جو ابھی بھی ہے، یہ شارٹیسٹ اپروچ ہے ایون قدیم زمانے میں. ختن میں جو ہے جو علاقہ ہے، ختن کا جو علاقہ جو مین پوائنٹ ہے، وہاں پر کافی دنوں تک یہ سارے کاروان جو ہے نا اسٹے کرتے تھے. پھر وہاں وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ ہم نے کون سا روٹ لینا ہے، وایا یارکن جانا ہے یا وایا بدخشان وخان کی طرف سے جانا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ جو ہمارا روٹ ہے یہ شارٹیسٹ ہے، لیکن ویری ڈینجرس. وائی؟ بیکاز اٹ از دی ماؤنٹینیس، ہائی ماؤنٹینیس ایریا. تو اس طرف سے اتنا ماؤنٹین جو ہے نا وہ فلیٹ ہے، لیکن اٹ واز ویری لانگ ڈسٹینس. سو اس لیے بہت سارے کاروانس ٹریڈرز نے کوشش کیا کہ ہم اس کو جو ہے نا شارٹیسٹ روٹ سے اپنے منزل مقصود تک لے کے جائیں گے جہاں وہ اپنا ٹریڈ لے کے جانا چاہتے تھے. تو یہ ہمارا ہنزا ویلی جو ہے، یہ وایا بدخشان اور کلک منطقہ پاس کا جو روٹ ہے، ادھر سے جو ہے نا مصر آتے تھے، اور اسی روٹ سے پھر یہی جو چائنیز بدھسٹ پلگرمز آئے قدیم زمانے میں، وہ بھی کوئی ابھی کے نہیں ہے. 5th سینچری اے ڈی، 6th سینچری اے ڈی، 7th سینچری اے ڈی کے لوگ ہیں. تو اس میں جو سب سے پہلا ہے کنگ ہے، اس کا نام، اوریجنل نیم اس کا کنگ ہے. یہی کنگ جو ہے نا اس کا نام فاہیان ہے. بہت سارے لوگ جانتے ہیں، ٹورسٹ گائیڈ جو سینئرز ہے، فاہیان ہے، وہ ویری فیمس بدھسٹ ٹریولر. اس نے بھی یہی روٹ استعمال کیا ہے. لیکن جو سیکنڈ ون ہے وہ سنگیون ہے یا سنگیون ہے، جو بھی آپ سمجھ لیں اس کو. سنگیون جو ہے نا وہ 5th سینچری نہیں 6th سینچری اے ڈی میں آیا تھا. 518 سے 520 اے ڈی میں وہ آیا تھا.
اور اس نے ایکوریٹلی یہ جو ہمارا روٹ ہے منطقہ والی روٹ اس نے یہی روٹ لیا ہے. پہلے مصر آئے اس ایریا کو, لیکن انہوں نے اپنے علاقے کے اس وقت کا نام جو تھا نا چائنیز نے پروناؤنس مختلف کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مصر کا جو علاقہ ہے اس نے اس علاقے کی لوکیشن کی بات کی ہے, اس علاقے کے لوگوں کی بات کی ہے کہ وہاں پر لوگ کیسے رہتے تھے, مال مویشی کے ساتھ کیوز میں رہتے تھے اس زمانے میں, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہارش ویدر ہے وہاں پر, اس لیے لوگ کیوز میں رہتے تھے لیکن مال مویشی کے ساتھ رہتے تھے. لوگ جو نا لیدر کے جو ہے نا اس وقت لیدر کے کپڑے پہنتے تھے. مصر سے ڈاؤن ورڈ وہ آتا ہے, کسی اور علاقے کا نام اس میں پھر مینشن نہیں ہے, لیکن پھوسے کہتے ہیں. جو جدید زمانے کے جو ایکسپرٹس اور آرکیالوجسٹ ہیں ورلڈ وائڈ انہوں نے اس کو جو ہے نا کا پھاسو ہے وہ, تو وہ ادھر سے گزرا ہے. پھر سینٹرل ہنزا کے اس نے ذکر کیا ہے کہ یہاں سے پھر وہ سینٹرل ہنزا اس طرف چلے گئے. وہاں سے ہاں اب گلگت کے بعد جس کو انہی چائنیز نے جو نا پولو لائی کہا ہے, یہ سب بعد میں بلورستان ہم کہتے ہیں نا, بلورستان وہ پولو لائی ہے ان چائنیز کے ایکسنٹ میں. اور پھر تھالے لو ایک جگہ ہے وہ دریل ویلی ہے. یہ روٹ تھا اینشین روٹ, اس طرف سے نہیں تھا روٹ. یہاں گلگت سے وایا دو روٹ تھا, پھر گلگت سے بھی یہ کارگا نالا سے جاتے تھے یا وایا جو ہے نا آگے سے گزر سائڈ سے جاتے تھا, جا کے دریل ویلی میں نکلتے تھے. اب اگر آپ لوگوں نے ٹریول کیا ہے, بہت سارے ینگ ہوں گے, تو بہت سارے جگہوں پر راک کارونگز بہت زیادہ ہے ہمارے ایریا میں. ہنزا سیکرٹ راک میں ہے, نیچے چلاس میں ہے, ادھر شتیال میں ہے, اور ادھر سے جو ہے نا گلگت میں بھی ہے, لیکن بہت سارے عالم بریج پہ بھی ہے, سینٹرل گلگت کے اندر بھی ہے. تو اس یہ پھر جو ہے نا ان روٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ اس ایریا میں لوگ رہتے تھے. اور سلک روٹ جو ہے نا, اور یہ بدھسٹ جو پلگرمس تھے یہ زیادہ تر گندھارا آتا تھے. گندھارا آپ کو پتہ ہے کہ وہ بدھسٹ کنگڈم تھا, بدھزم کا مرکز تھا. بدھزم کو سیکھنے کے لیے وہ لوگ آتے تھے. اور یہ جو سنگیون ہے اس کو ایز اے ایمبیسیڈر بھیجے گئے تھے وائی ڈائنیسٹی والوں نے بعد میں, کیونکہ ہن ڈائنیسٹی پہلے تھا, وائی ڈائنیسٹی بعد میں آئے. تو وائی ڈائنیسٹی نے اس کو ایز اے ایمبیسیڈر گندھارا بھیجا تھا تاکہ وہ یہاں سے بدھزم کی جو مقدس کتابیں ہیں ان کو کلیکٹ کر کے چائنا پہنچائے اور وہاں سے اس مذہب کی جو ہے نا پرچار کرے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اس ایریا سے گزرا ہے. اس نے پورا اس سنگیون, اگر آپ لوگ آج کل جدید دنیا ہے, آپ اگر اس چیز پہ دیکھنا چاہتے ہیں سنگیون نے کہاں سے ٹریول کیا ہے, کس علاقے سے گیا ہے, اور کیسے وہاں کے لوگ تھے. ایون ہمارے ہنزا کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ اٹ از ویری پور ایریا, یعنی بہت غربت ہے اس علاقے میں. لیکن تو ابھی بھی غربت تھا, 1960 تک بھی غربت تھا. لیکن اس زمانے میں جو اس نے لکھا ہے سنگیون نے, اس نے کہا کہ نہیں یہ علاقہ بہت غربت کا علاقہ ہے. تو چند گاؤں کا نام جیسے یہ آج پسو کا ذکر ہے اس کتاب کے اندر, پھوسے اس نے لکھا ہوا ہے. اور آج جو آرکیالوجسٹ ہیں انہوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ پسو ہے. اور اس کا مطلب یہ کہ یہاں یہ بہت ہی قدیمی سیٹلمنٹ ہے. ہمارے پاس اورل انفارمیشن بہت ہے, ریٹن انفارمیشن نہیں ہے, کیونکہ جو ہمارا قدیم سیٹلمنٹ ہے وہ دریا برد ہو چکا ہے. تو جو راک کارونگز ہے اراؤنڈ پاسو وہ یہ ایویڈنس دیتے ہیں کہ اس علاقے میں لوگ رہتے تھے, لیکن کون لوگ تھے اور وہ کہاں چلے گئے اس کے بارے میں تاریخ خاموش. ڈیفینیٹلی آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ڈفرینٹ سائڈ سے انویڈرز آئے, ایک دوسرے پہ حملہ کرتے رہے, ایک دوسرے کے ایریا کو جو ہے نا وہ قبضہ کرتے رہے. تو ایک زمانے میں کہتے ہیں کہ یہ 3 فورٹیفائڈ ایریا تھا, اس گاؤں کے اندر 3 ٹرائب رہتے تھے, 3 فورٹیفائڈ. اس کا ایک چھوٹا سا فورٹیفیکیشن والا اب بھی اس کے دریا کے بیچ میں جو ہمارا ایک لینڈ ہے آؤٹ کراپ ہے ادھر, وہاں پر اب بھی ہے, ادھر اینشنٹ کارونگز بھی ہے. تو یہ اورل انفارمیشنز ہے. تو اسی طرح سے ہمارا جو سینٹرل ہنزا ہے یہ بھی گنش ہو گیا, التت ہو گیا, دیز آر دی موسٹ اینشنٹ سیٹلمنٹس. تو اسی روٹ سے جو ہے نا ہمارے سارے سلک روٹ کے جو نا ٹریڈ جاتے تھے, اور وہ یہاں سے وہ انڈیا سے پھر فاردر ٹورڈ ویسٹ کی طرف جاتے تھے. سب سے پہلے جو ہینایان مایانا یہ تو ہو گیا, ادھر 2 مین برانچ ہو گیا.
جیسے اسلام میں شروع میں 2 مین برانچ ہو گیا، بالکل ان کے اندر بھی یہی 2 مین برانچ ہو گیا. پھر یہاں سے پھر جو ہے نا اب مہایانہ کے بعد پہ اینڈ پہ جو ہے نا پھر اس مذہب میں کمزوری شروع ہو گئی ہے. ان کو جو اصل جو بدھسٹ مونکس تھے وہ دنیا کے سسٹم کے اندر زیادہ کنورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. وہ جو ان کی رائٹسنس تھا وہ ختم ہو گئے. ٹھیک ہے نا، انٹینشن چینج ہو گیا، ورلڈ لائف کی طرف وہ زیادہ کنورٹ ہو گیا. اس لیے یہاں یہ مذہب جو آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو گئے، اور اس وجہ سے ایک نیا فارم میں پھر لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا مذہب خراب ہو رہا ہے، لوگ اس سے بدزن ہو رہے ہیں. کیونکہ مونکس جو مین کردار ہوتا ہے، مونکس کی کریکٹر خراب ہو گئے. اس لیے انہوں نے کہا نہیں ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے. تو انہوں نے پھر جو نا وجرایانہ بدھزم، پھر تنتریانہ بدھزم، پھر منتریانہ بدھزم، یہ بہت سارے چیزیں ہیں، مطلب کاسٹ سے ان کے سیکٹ سے. تو یہ اس تانترک بدھزم میں پھر جو ہے نا ریچولسٹک زیادہ انوالو ہو گئے. یعنی جیسے تعویذ وغیرہ بنانا، دم درود کرنا، ان چیزوں کے پیچھے لوگوں کا زیادہ تر ایکٹیویٹی شروع ہو گیا کہ بھائی ہاں ان چیزوں کے پیچھے، کیونکہ لوگوں کو پھر اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے پھر مذہب کے اندر پھر ریفارم کیا. تو اس وجہ سے یہ جو تانترک ہے یا وجران، یہ زیادہ تر سوات گندھارا کے ایریا میں آیا. پدما سمبھاوا جو ہے نا یہ بھی ایک مطلب بدھزم، اور کچھ لوگ اس کو بدھا کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک بدھا تھا. لیکن جو ان کی اصل جو فلسفی ہے بدھزم کے حساب سے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ چیز نہیں ہے. ہاں ایک لرنڈ ون تھا وہ، جیسا آج کل دلائی لاما ہے. ٹھیک ہے نا، لوگ اس کو بدھا کہتے ہیں بدھزم میں، لیکن وہ بدھا نہیں ہے. کیونکہ ان کی جو فلسفی ہے بدھزم میں وہ یہ ہے کہ ایک بدھا اور دوسرے بدھا کے درمیان کم از کم 4000 سال کا پیریڈ ہوتا ہے. 4000 سال کے بعد ایک بدھا دنیا میں آتا ہے. بدھا بھی 500 سے زیادہ دفعہ دنیا میں آئے، لیکن مختلف روپ میں آئے. اور جس کو ہم گوتاما بدھا کہتے ہیں، یہ ہسٹوریکل بدھا کہتے ہیں اس کو. لیکن اس سے پہلے کے جو بدھا تھے اس کو ہم جو ہے نا جاتکا میں ذکر کرتے. کیا وہ مختلف ہیومن بینگز میں بھی آئے، اینیملز میں بھی آئے، پرندے میں بھی آئے، ہر روپس میں آئے، لیکن ریفارمز کرتے رہے دنیا کو. تو اسی طرح سے جو ہے نا پدما سمبھاوا بھی یہی ہے کہ وہ بھی ایک لرنڈ ون تھا بدھزم کا، ایک نیا فارم، ایک نیا اسٹرکچر مذہب کا دیا تھا. اور زیادہ اس نے اس کو جو ہے نا جدید بنایا تھا، مطلب لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل بنایا تھا. اس کو لرنڈ ون ہم کہیں یا انلائٹنڈ کہیں؟ انلائٹنڈ نہیں ہے وہ، انلائٹنڈ نہیں ہے. کیونکہ انلائٹنڈ ہو گیا تو وہ بدھا ہو گیا. کیونکہ بدھا کا جو راستہ ہے نا، وہ جب وہ اس روٹ پہ ہوتا ہے انلائٹمنٹ کی طرف، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بدھیستوا ہے، وہ بدھا نہیں ہے. لیکن جب وہ اس حقیقی منزل تک پہنچتا ہے، اسپریچولی انلائٹمنٹ ہو جاتا ہے، تب وہ بدھا بنتا ہے. بدھا ایک ٹائٹل ہے، بدھا کا کوئی نام بھی نہیں ہے. بدھا کا مطلب چمکنا، بدھا نام نہیں ہے، ایک ٹائٹل ہے. اصل میں اس کا اپنا نام آپ سب کو پتہ ہے، جو پرانا گائیڈ سے سدھارتھ ہے اس کا نام. لیکن سدھارتھ کو بعد میں جب وہ انلائٹمنٹ ملی تو اس کو ٹائٹل دیا گیا بدھا، چمک گیا، مذہبی طور روحانی طور پر وہ چمک گیا. اچھا، اس کے بعد ہلدن کش کی بات آپ نے کی. ہلدن کش میں بھی یہ ہے کہ ہمارے جو پروفیسر ہے مرحوم دانی صاحب، اس نے ہمیں ایک دفعہ لیکچر دیا تھا. اس کی کتاب بھی ہے، بہت ساروں نے پڑھے ہوں گے ہنزا کے بارے میں. اسپیسیفک ہنزا راک کاروونگ پہ ایک کتاب ہے اس کی، لیکن وہ بہت ڈیٹیل ہے، وہ بہت ٹیکنیکل ہے، ہر کسی کو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس کے اندر اس نے کہا کہ یہ جو علاقہ ہے یہ ایک زمان میں جو ہے نا بہت مرکز رہا ہے ٹریولرز کے لیے، اور یہاں پر کوئی اسپیشل سرمنی سیلیبریٹ ہوتا تھا اس زمانے میں، قدیم زمانے میں. جو ابھی ہم اگر اس کو پروسپیکٹ کو دیکھیں، ہم آج کے ہنزا کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ قدیم زمانے کے اگر ہم 2000 سال 1500 سال کی بات کریں تو وہ تو بہت پرانا ہے. کیونکہ جو ہمارے فرسٹ انفارمیشن ہے، ریٹن انفارمیشن، وہ تو 1st سینچری AD کی ہے ہلدن کش میں. وہ بھی وہی کشان والوں کی ہے. اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے وہاں پر کشان بادشاہوں کے نام لکھے ہیں مختلف ٹائمز میں. تو کشان 1st 2nd سینچری AD میں اس ایریے میں آئے تھے، اور انہوں نے اس علاقے کو چینج کیا تھا. موسٹ پروبیبلی اس سے پہلے کوئی اور مذہب تھا، اور ان کے بعد پھر جو ہے نا ان سے پہلے لازمی بات ہے ہندوازم تھا، اینیمزم تھا،
زورسٹرینزم تھا جو ایران کا مذہب تھا، فائر ورشپ تھا، وہ سارے جو ساؤتھ کی طرف تھے وہ مذہب یہاں تک پہنچتے گئے مختلف ٹائم پیریڈ میں. تو یہاں پر بھی لوگ ان چیزوں کو فالو کرتے رہے. لیکن بدھزم جب یہاں پر چینج ہو، نیا مذہب آ گیا 2nd سینچری AD میں، تو اس وقت سے پھر یہاں پر لوگوں کے جو سسٹم جو چینج ہو گئے. پھر یہاں پر جو ریچول جو سیکریفائز کرتے تھے اینیملز کی، اس میں خاص کر جو یہ جو کیا کہتے ہیں مارخور نا آئیبیکسی، اس کو وہ بہت سیکرٹ تصور کرتے تھے، مقدس جانور. کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ عام انسانوں کے اس میں نہیں ہے بلکہ یہ پریوں کے کنٹرول میں ہے. اس لیے اس کی شکار کے لیے وہ باقاعدہ بہت سارے سیلیبریشنز کرتے تھے، وہاں جمع ہوتے تھے. وہاں پر بہت سارے سیلیبریشن کرنے کے بعد پھر وہاں سے وہ لوگ جا کے پھر شکار کے لیے جو نا اس مقدس جانور کی شکار کرتے تھے. تو یہ جو ہلدن کش ہے یہ بہت سیکرٹ جگہ اس حساب سے ہے، اس سیکرٹ اینیمل کی وجہ سے، کیونکہ ان کے حساب سے وہ جانور بہت سیکرٹ ہے. سیکرٹ مطلب مقدس نا، سب کو پتہ. تو اس وجہ سے لیکن پھر بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ وہاں پر ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھے جو بدھزم سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اگر آپ نے ڈیپلی ان چیزوں کو دیکھا ہے تو اس میں ہندوازم کے بھی چیزیں ہیں، وہاں پر بدھزم کے بھی ہے، لیکن پھر سمپل آئیبیکسز بھی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک زمانے میں پھر شاید اسلام کو جو ارلی ٹائم تھا یا اس سے پہلے کا دور تھا، وہ سمپل آئیبیکسز بناتے تھے. اور پھر اس میں چائنیز کے بھی کریکٹرز ہیں، چائنیز والے بھی یہاں سے گزرے ہیں، ان کے بھی ایک ایمبیسڈر یہاں سے گزرا ہے، ان کا بھی وہاں پر نام بھی ہے، اور اس کے جو ہے نا ریزن ٹو ٹریول فرام ہیئر وہ بھی مینشن ہے ادھر. اسی طرح سے بعد میں جو 7th سینچری AD میں جو تبتنس تھے، انہوں نے بھی اس علاقے کو گلگت بلتستان کردو سارے اس ریجن کو قبضہ کیا ہوا تھا، ان کے کنٹرول میں تھے تبت. انہوں نے بھی اس علاقے کو جو ہے نا اپنے کنٹرول میں لیا تھا. جیسے آج مختلف پاورز یہاں جو ہے نا مختلف پاور اس علاقے کی طرف اپنا دباؤ رکھے ہوئے، اس زمانے میں بھی یہی حال تھا. ایک زمانے میں عربز، چائنیز، تبت، یہ 3 پاور تھے اس زمانے میں، گریٹ پاور. انہوں نے اس علاقے پہ جو ہے نا بڑا کوشش کیا، ایک دوسرے کو آگے پیچھے کیا، اٹیک کیا ایک دوسرے پہ. کچھ ٹائم کے لیے چائنیز نے قبضہ کیا اس کو 7th سینچری میں، پھر اس کے بعد اس کو تبت والوں نے ان کو پھر اوور تھرو کیا، ڈیفیٹ کر کے. اسی طرح سے جو ہلدن کش جو ہے نا یہ ایک باقاعدہ ایسی وزٹر ایریا ہے کہ یہاں پر آپ کو مختلف پیریڈ 1st سینچری AD سے آن ورڈ آپ کو جو ہے نا 12th سینچری 16th سینچری تک کے جو ہے نا چیزیں آپ کو ملیں گے. لیکن اس کے لیے پھر وہی بات ہے، بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں وہ دیکھنا پڑتا ہے وہاں پر. کچھ چیزیں ابھی وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہو کے ویدر بیٹن ہو چکے ہیں، جن کو دیکھنا مشکل ہو گیا. شروع کی کتابوں کے اندر ان کے اندر انفارمیشنز بھی، ان کی پکچرز بھی ہیں. لیکن اب کا جو اب دور اگر ہم دیکھیں وہاں پر بہت ساری چیزیں خراب ہو چکی ہیں. ہیومن اس سے نہیں، ہاں کیچ بنتے ہوئے کچھ خرابی ہوئی ہے وہاں پر، لیکن نیچرل جو کلائمیٹک چینج آ گیا نا اس میں بہت ساری چیزیں، انسکرپشن جو ہے وہ خراب ہو گئے، کچھ کارونگز خراب ہو گئے، اس کو ابھی پڑھنا بھی مشکل ہے، اس کو ابھی جو ہے نا مزید آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل. لیکن الگ کی وہ بہت ساری چیزیں دانی صاحب کی کتاب کے اندر ہے. اس کے بعد پھر سیتینز آئے، پھر پارتینز آئے، تو یہ اس کے بعد کوشان آئے. آج جو کوشان کا جو دور ہے، یہ کوشان جو تھا یہ اصل میں ان کی اوریجنل نام یوچی ہے. یہ بھی چائنیز ہی کے قوم کے لوگ تھے، ادھر سے یہ لوگ آئے تھے. انہوں نے وایا افغانستان پھر اس علاقے میں سب کو اپنے کنٹرول میں لایا تھا، اور انہی نے جو ہے نا بدھزم کو پروموٹ کیا. ان کے ایک بادشاہ نے بدھزم کو ایکسیپٹ کیا، جس کا نام سب جو ٹورسٹ گائیڈ سب جانتے ہیں، کنشکا ہے، کنشک. تو جو کنشک ہے اس نے جو ہے نا بدھزم کو ایکسیپٹ کیا، اور اس نے اسی مذہب کو آگے بڑھایا. اور انہی کے دور میں انہوں نے اپنے ہی میسنجرز، پریچرز اس طرف چائنیز سائڈ پہ بھیجے. اور انہوں نے جب وہاں بدھزم پھیلایا تو انیشیلی وہ ایک اچھا مذہب لگا انہوں، لیکن لیک آف انفارمیشن تھا، نالج کم تھا. وہاں پر بہت لوگ جو ہے نا وہ کیوریسٹی تھے کہ ہم اس کو سیکھیں، یہ نیا مذہب ہے، اچھا مذہب ہے. تو جیسے اسلام ہے، جیسا کرسچینٹی ہے، اسی طرح سے ان کے وقت میں بھی یہی مذہب سب سے بہترین مذہب آیا تھا. تو یہی کنشکا نے جب اس مذہب کو آگے پہنچایا تو وہاں سے پھر لوگوں نے پھر ان میں یہ جستجو پیدا ہو گئی کہ یہ اس مذہب کے بارے میں ہم نے زیادہ جاننا ہے، زیادہ نالج ہونا چاہیے.
پھر وہاں سے وہاں کے جو امپائرز تھے، وہاں کے جو اسٹیٹس تھے، انہوں نے پھر اپنے لوگوں کو باقاعدہ بھیجا ہے. کچھ اپنے طرح سے گئے ہیں، جیسا ہمارے ناصر خسرو گئے ہیں ایک نئے مذہب کی تلاش میں. اسی طرح سے ان کے بھی یہی لوگ وہاں سے آئے اسی کی جستجو میں کہ بھئی اس مذہب کیونکہ مرکز ہے، کریڈل ہے، گہوارہ ہے گندارا اس مذہب کا، بدھزم کا. یہاں سے سب کچھ فلورش ہوئے. وہاں جو تھا ساؤدرن انڈیا میں وہ پرانا بدھزم تھا، لیکن یہاں جو ہمارا گندارا میں جو تھا وہ نیا بدھزم تھا، جس کو بہت سارے جانتے ہیں، مہایانا جسے کہتے ہیں. پہلے ہینایانا تھا جو پرانا بدھزم ہے، پھر مہایانا بدھزم آ گیا جس کو ماڈرن بدھزم کہتے ہیں. ماڈرن بدھزم میں پھر بہت سارے ریفارمز کیے انہوں نے تاکہ وقت کے ساتھ لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جائے وہ. تو اسی طرح سے جو ہے نا وہی کشان دور میں یہ مذہب چائنا میں پہنچا، اور انہی کے دور میں پھر وہاں سے پھر لوگوں نے آنا شروع کر دیا. اور جو پہلا، لیکن اس کے بعد بہت سارے اور بھی لوگ آئے، لیکن یہ جو 3 فوکس ہے، فاہیان جس کو کنگ کہتے ہیں اوریجنلی، اس کے بعد سنگیون ہے، اس کے بعد ہیونسانگ ہے. یہ جو 3 ہے انہوں نے زیادہ تر ہمارے روٹس کو فالو کیا ہے، اس لیے ہم ان کو زیادہ توجہ سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تاکہ ہمیں نالج ہو کہ اس علاقے میں، اس ایریے میں اس وقت کی لائف، اس وقت کے ہیبیٹیشن کیسے تھے. تو اسی طرح سے کشان کے دور میں یہ مذہب چائنا کی طرف گئے، وہاں سے پھر آپ کو پتہ جاپان اور کوریا. ہنزا کے اندر ہلدن کش میں وہ خروشتی ہے. خروشتی جو ہے نا وہ گندارا کا لینگویج تھا، لیکن یہ نارتھ سیمیٹک سے ڈرائیو ہوا ہے. نارتھ سیمیٹک جو ایران کا لینگویج تھا، سمیٹیا، جو پھر وہاں سے پھر ایران والوں نے جب 6 سینچری BC میں اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا، جو ہمارا علاقہ ہے، گندارا کا علاقہ ہے. اب گندارا بہت سارے ہو سکتے لوگوں کو پتہ نہ ہو گندارا کیا ہے، کدھر ہے. گندارا جو نا ایک علاقے کا نام ہے جس کا مرکز تھا یہ پشاور، یہ چارسدہ، یہ سوات، ٹیکسلا، یہ جو ہے نا یہ علاقہ گندارا تھا. لیکن کچھ پورشن جو نا افغانستان کے بھی اس کے اندر شامل تھے، گندارا جو ڈائنسٹی. تو یہ لینگویج خروشتی لینگویج اینشینٹ لینگویج ہے جو گندارا کا لینگویج تھا، اور یہ ان کے آفیشیل لینگویج تھے. تو ویسا وہاں پر دوسرے لینگویج بھی تھے، لیکن جو آفیشیل جو کرسپونڈنٹ لینگویج تھے یہ خروشتی چلتے تھے. اور خروشتی کے بعد پھر براہمی لینگویج ہے ادھر ہی سیکریٹ راک ہنزا کے اندر، ویری کلیئر ایک الکوب کے اندر براہمی لینگویج ہے، بہت کلیئر لکھا ہوا ہے، بہت. وہ 5th سینچری AD کا ہے، لیکن خروشتی 1st سینچری AD کے ہے جو ادھر لکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد 3rd میں بھی ہے، 2nd میں بھی ہے، 4th میں بھی ہے، مختلف ٹائم کے. ایون جو ہے نا میں نے ابھی کہا تبت کا جو لینگویج ہے وہ 8th سینچری AD کا ہے. تو اسی طرح سے پروٹو دیوانگری بھی ایک لینگویج رہا ہے ساؤدرن انڈیا میں، ان کے بھی یہاں پر کچھ ہے آثار ہے. شاید ان کے بھی لوگ یہاں سے گزرے ہو گئے، یا آگے گئے ہوں گے یا پیچھے آئے ہوں.